नबूवत न कभी काफिर का एहसान लेती है, न कभी काफिर की शुक्रगुजार बनती है ना। तो हुक्म है कि अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। किसका हुक्म है? नबी का हुक्म है। और कुरान ने आगे बढ़ के कहा वकुल रब्बिरहमहुमा, और रसूल कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ रसूल तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से। क्या हुक्म है? कि अपने माँ बाप के लिए ऐसे दुआ करो, अपने पालने वालों के लिए ऐसे दुआ करो। ये कहो रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार, बेदार है ना, परवरदिगार उन दोनों, जरा सब सारे बेदार हो जाए, आप थकेंगे वो पीछे वाले थक जाएंगे, मैं पूरी ताकत कलेजे के लगा रहा हूं, मैं मेरे साथ दिएगा। रब्बिरहमहुमा, परवरदिगार उन दोनों पर वैसी रहमत नाजिल कर जैसी रहमत से उन दोनों ने मुझे मिलकर पाला था। नबी के बचपने में न नबी का बाप जिंदा न माँ जिंदा, अब पूछो कि किन दोनों ने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल आज़ादारी टीवी उकाड़ा को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सरमाया मिल्लत जाफरिया, खतीब विलायत, अजीम बाप के अजीम सपूत, किसी तारफ के मोहताज नहीं, खतीब हुसैनियत किबला अल्लामा असद रजा जोरी साहब ज़ेबे मिंबर हो रहे हैं और इख्तिताम मजलिस पर मातमी जुलूस शबीजुलजनाब आलम बरामद करवाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए चौकी मजलिस है। अज़ादारान इमाम किबला को पता लगे मजमा बेदार है, दोनों हाथ बुलंद करके हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, खशनूदिये सैयद शोहदा व शोहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद तरीन सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आवाज़ तेज़ कर दीजिएगा, बीच में बंद नहीं करिएगा, बस तेज़ रख के छोड़ दीजिएगा। या रसूल अल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआना यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीनल्लज़ीना यअमलूना स्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ज़रा सा तेज़ रखिएगा, हल्का सा। सामीन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई बाबरकत और इंतहाई बारौनक मजलिस आज़ा से आप हज़रात के सामने ख़िताब की सआदत और ख़िताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस मजलिस का
सरनामा सुखन करार दिया है। कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान पर गौर फ़िक्र रखने वाले, कुरान पर ईमान रखने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। देखें कि जो मैंने आयत सरनामा कलाम में आपके सामने तिलावत की, उसमें रब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजबदुल अजबदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, ये इरशाद फरमा रहा है। इन्ना सूरह बनी इसराइल 17वां सूरा, इन्ना हाज़ल कुरान, अल्लाह कहता है ये कुरान, इन्ना बेशक हाज़ल कुरान, ये कुरान, यहदी लिल्लती ही अक़वम, उन अक़ायद की तरफ रहनुमाई करता है जो मज़बूत तरीन अक़ीदे हैं। रहूँहा करना मेरे साथ साथ ताकि कम वक्त में पैगाम सुनने वालों को मिले। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, इन्ना बेशक, हाज़ा यानी ये, हाज़ल कुरान ये कुरान। तो क्या कहा अल्लाह ने? हाज़ल कुरान ये कुरान। और अब सूरह बकर के आगाज़ में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम, तवज्जो करें, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, वो किताब, ये कुरान वो किताब। रहमत अली के चाहने वाले बैठे हुए हैं। हाज़ा के माने इशारा है ना, हाज़ा यानी ये है ना, ज़ालिकल किताब वो किताब। बड़े भी हैं, बच्चे भी, नौजवान भी हैं, मेरा साथ ये ज़रा है ना, एक आयत पढ़ के इस मसले को हल करना है। हाज़ल कुरान ये कुरान, ज़ालिकल किताब वो किताब, यानी ये भी है वो भी है, ये भी है वो भी है, तवज्जो करें, ये भी है वो भी है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब कुरान कहता है, अल्लाह कहता है हाज़ल कुरान, कुरान ये है, ज़ालिकल किताब, किताब वो है, ठीक है ना। तो अब कुरान क्या है? कुरान वही है जो आप पढ़ते हैं, कुरान वही है जो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे सूरह वाक़िया की आयत पढ़ने दें जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन। आपको बेदार करना चाह रहा हूँ इस आयत को पढ़कर। फ़ला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून। अल्लाह कहता है कुरान किताब में है, यानी कुरान और है, किताब और है। तवज्जो, इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, कुरान किताब में है तो कुरान और है, किताब और है ना। हम सब उकाला में है तो उकाला और है, हम और है, ठीक है ना। तो कुरान किताब में है, तो अब जो भी जहाँ भी कुरान है वो जगह किताब है। इसलिए कुरान, अल्लाह ने कहा कुरान किताब में है, तो कुरान ने कहा कि कुरान किताब में है, और अली ने कहा कुरान मेरे सीने में है। मौला आबाद रखे, सलामत रखे, कुरान मेरे सीने में है। मिल के सारे, ऐसा नहीं भाई, मिल के लगाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी तो आगाज़ हुआ है, ज़रा मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े मैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ज़रा हुआ करते रहा करें, सामने बैठे होते ज़रा हुआ करते रहे। कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान सुनना सवाब, कुरान की हर आयत मौजूज़ा है अल्लाह का, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान में रब कायनात कह रहा है, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन लज़ीना यअमलून सालिहात। ये कुरान बशारत देता है, खुशखबरी सुनाता है। अल्लाह कह रहा है ये कुरान खुशखबरी सुनाता है, किसको? उन मोमिनीन को जो अच्छे अमल अंजाम देते हैं। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, वो खुशखबरी यह है कि अल्लाह क़यामत में उन्हें अजर कबीर से नवाजेगा। मौला आबाद रखे, सलामत रखे। जो मोमिन है, जो अच्छा अमल करता है, उसे अल्लाह कुरान में कहता है कि हम उसे अजर कबीर देंगे, यानी जन्नत अता करेंगे, उसे जन्नती बनाएंगे, उसे बहिश्त में दाखिल करेंगे, उसे बहिश्ती बनाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद कहता है वअन्ना लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। और जो मेरी आखिरत का इनकार कर दे तो हमने उसके लिए दर्दनाक अज़ाब क़यामत में मुहैया किया हुआ है। अल्लाह बोल रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट अकीदा है अकीदा क़यामत, कि अल्लाह कहता है वअन्ना लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरह, जो आखिरत का इनकार कर दे, जो आखिरत पर ईमान न लाए, अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, हमने अज़ाब अलीम, दर्द, सूरह बनी इसराइल की आयत है, दर्दनाक अज़ाब उसके लिए मुहैया किया हुआ है। कुरान सुनने वाले, कुरान पढ़ने वाले मेरे सामने बैठे हुए, अब यहीं से बयान को मैं आगे ले जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो अब कुरान ने क्या कहा? कुरान ने कहा कि अल्लाह बशारत देता है मोमिन को
کس چیز کی بشارت؟ کہ انہیں اللہ جنت عطا کرے گا. ٹھیک ہے نا. دیکھو دنیا کا کون سا ایسا انسان ہے جو فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ میں ہوں یا آپ ہوں یا بچہ ہو یا بڑا ہو، ہے نا، اس علاقے کے ہوں یا کسی علاقے کے ہوں، اس ملک کے ہوں یا کسی ملک کے ہوں، اس زبان کے ہوں یا کسی زبان کے ہوں، کوئی دنیا کا ایسا انسان ملے گا آپ کو جو فائدہ حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ ہر انسان کی تمنا ہے کہ وہ فائدہ حاصل کرے اور نقصان کو دور کر دے. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، دنیا کے کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت. ماشاءاللہ، سلامت رہے، مولا آباد رکھے. دنیا کے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے پروفٹ، سب سے بڑی منفعت، سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت، اور کائنات کے سب سے بڑے خسارے کا نام ہے جہنم، دوزخ. ٹھیک ہے نا. اسی کو تو اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ خسارے میں اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، اجود الاجودین ہے. وہ کہتا ہے سب خسارے میں ہے، لیکن جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح کرے، اسے خسارے سے بچا لیں گے. وَالتَّوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَالتَّوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتا رہے. ذرا میرا ساتھ دینا ہے. اتنا بیٹھا ہوا ہے کوئی آپ کے ذریعے پیغام دے رہا ہوں، ذرا ہوں کرنا میرے ساتھ ساتھ، خاموش نہیں بیٹھنا ہے نا. یہ آدھا گھنٹہ 40 منٹ بڑا قیمتی ہے جو سننے والوں کو ان آیتوں پر، ان جملوں کے اوپر روک دے. کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتے رہیں. اسے ہم گھاٹے سے ہٹائیں گے، اسے ہم خسارے سے بچائیں گے، اسے ہم نقصان سے ہٹائیں گے. ہر انسان کی تمنا، آپ کے دل میں بھی تمنا، میرے بھی دل میں تمنا کہ منفعت حاصل ہو جائے، فائدہ حاصل ہو جائے، خسارہ دور ہو جائے، نقصان کو دفع کر دو. کوئی مذہب والا ہو، کوئی دین والا ہو، کوئی زبان والا ہو، کوئی ملک والا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی خطے کا ہو، کسی ایریا کا ہو، کسی ریجن کا ہو، ہر ایک کی تمنا ہے کہ فائدہ حاصل ہو، خسارہ دور ہو جائے. اللہ کہتا ہے فائدہ حاصل ہوگا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو. ذرا پوچھیں لغت میں کہ یہ حق کہتے کسے ہیں؟ سلامت ہے، مولا آباد رکھے. ذرا میرا ساتھ دیتے رہنا ہے. لغت بھائی ہوا کرنا، ذرا پوری طاقت پیچھے والے بول رہے ہیں، ذرا آپ بھی ذرا ہوا کریں گے. مجلس یہ ہے وہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے 2-4 شعر تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، شعر پڑھنا بھی ثواب ہے آل محمد کی شان میں، لیکن یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. تھوڑی سی باریک بات ہے لیکن میرے سامنے علمی سماعتیں اوکاڑا کی بیٹھی ہوئی ہیں. ذرا مجھے میرا ساتھ دیے گا تاکہ جملے یہ ضائع نہ ہونے پائیں. ایک ایک جملہ قیمتی ہے، آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. مجھے ممبر سے احساس ہو کہ سارا مجمع بیدار بیٹھا ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ میرے دوست نے بھی انشاءاللہ عزیز صاحب نے اعلان کیا جا رہا ہے کہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں اور مل کے سارے نعرہ بھی لگا رہے ہیں، دودھ بھی پڑھ رہے ہیں، نبی والے بھی ہیں، قرآن والے بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں. تو اب لغت میں دیکھیں کہ جناب یہ حق کیسے کسے ہیں، حق کیا ہوتا ہے؟ ہم بار بار کہتے ہیں حق حق حق، ہے نا. اچھا حق کے لیے بڑا کہتے ہیں جناب. دیکھیں اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ اور کیا کرو؟ اچھا عمل کرو، یعنی عمل صالح کرو تو ہم تمہیں جنت دیں گے. ٹھیک ہے. عمل صالح کے اندر کیا چیز آ گئی؟ بندے کا کیا رشتہ ہے اللہ سے؟ توجہ کریں جملے پہ، میں نے کہا ذرا سے باریک بات ہے، ذرا خاموش نہیں بیٹھنا، ہوں کرتے رہنا ذرا میرے ساتھ ساتھ. بندے کا رشتہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ اللہ کے بندے ہیں، تو ہمارا کیا تعلق ہے اللہ سے، ہے نا. اس تعلق کے اندر نماز آ گئی، روزہ آ گیا، حج آ گیا، زکوٰۃ آ گئی اور دیگر چیزیں آ گئی. زکوٰۃ آ گیا، خمس آ گیا، امر بالمعروف آ گیا، نہی عن المنکر آ گیا، فروعات دین آ گئے. کس میں آ گئے؟ اللہ کا بندے سے کیا رشتہ ہے. یہ ایک. جلدی سے آگے بڑھو، میرا ساتھ دیتے رہنا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ میں جانا ہے مجھے حق تک، لیکن آپ کو بیدار کر رہا ہوں تاکہ یہ جملے گزریں گے انشاءاللہ تو اس حق کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئے گی. دوسرا رشتہ ہے کہ بندے کا بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے. اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ، نماز روزہ حج سب آ گیا اس کے اندر. اب بندہ، اللہ نے اتنے بندے بنائے تو بندے کا بندے سے کیا تعلق ہے نا. اس رشتے کے اندر نکاح بھی آ گیا، طلاق بھی آ گئی. خدا کرے جملہ پہنچے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نکاح، طلاق، وصیت، وقف، وراثت، تجارت، صنعت، بزنس، یہ سارے کے سارے جو الفاظ میں نے بولے یہ آ گئے اس رشتے میں جو ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ ہے. نکاح ہوگا تو تعلق ہوگا نا میاں بیوی کا، ہے نا. اچھا تو اب کوئی ڈیلنگ کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، معاملہ کر رہے ہیں، تو دو آدمیوں میں کوئی تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہے نا. انسان مر گیا، اس کے مال کی وراثت گئی اس کی اولاد تک،
اس کی اولاد تک، اس کے بیٹوں تک، اس کی بیٹی تک. تو یہ وراثت کا مطلب یہ آ گیا. بندے کا بندے سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ دو چیزیں ہو گئی. آپ سنیے گا، یہ تو بڑا مشہور ہے، حق اللہ حق العباد. تیسرا تعلق ہے کہ بندے کے اعضاء و جوارے کا اس پر کیا حق ہے. نہیں معلوم جملہ پہنچا نہیں پہنچا، ذرا توجہ فرمائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. بندے کا اللہ سے تعلق نماز روزہ، بندے کا بندے سے تعلق نکاح آ گئی، طلاق آ گئی. اب طے کرنا ہے کہ جناب بندے کے جو اعضاء و جوارے ہیں، اللہ نے مجھے آنکھ دی، آپ کو آنکھ دی، آپ مجھے کان دیا، آپ کو کان دیا، آپ پاؤں سے چل کر امام بارگاہ میں آ کے بیٹھے، یہاں پر فرش اعظم پہ آ کے بیٹھے، میں پاؤں سے چل کر بیٹھا، تو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں نا، ناک ہے، کان ہے، سینہ ہے، ہاتھ ہے، ان اعضاء و جوارے کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. ایک جملہ سنیے گا ذرا. مجلس کے بعد یعنی کوئی صاحب باہر کھڑے ہوں ہے نا، اور مجھ سے اور آپ سے کہیں جناب یہ آگ ہے، اس آگ میں اپنا ہاتھ ڈالیں. کوئی ڈالے گا ہاتھ؟ عقل والے بیٹھے ہوئے ہے نا. میں کوئی حدیث نہیں پڑھا، آیت نہیں پڑھا، آپ کی عقل کو، آپ کی عقل سے ابھی سوال کر رہا ہوں میں کہ بھائی میں کھڑا ہو جاؤں، آپ کھڑے ہو جائیں، اور کوئی صاحب انگارہ لیے کھڑے ہوئے ہوں اور کہیں جناب ادھر آئیں، بلائیں ہمیں اور کہیں کہ یہ انگارے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں. کوئی نہیں ڈالے گا. عقل کہتی ہے کہ اپنے ہاتھ کو بچاؤ. ہاتھ کا یہ حق ہے کہ اسے دنیا کی آگ سے بچاؤ. تو دنیا کی آگ سے بچانے کا حق ہے، تو کیا قیامت میں جہنم کی آگ سے بچانے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے. یہ باریک بات آپ نے بڑی بیداری سے سنی ہے. یہ پیغام ہے اس ممبر سے جو دے رہا ہوں میں. اب آ جائیں اس جملے کی طرف. تو حق اللہ، یہ بڑا باریک جملہ تھا، آپ نے بیدار سن لیا. اب لطف لیں گے انشاءاللہ. حق اللہ، حق العباد اور حق النفس. تیسرا کیا ہے؟ حق النفس، یعنی میرے جو اعضاء و جوارے ہیں، آپ کے جو اعضاء و جوارے ہیں، ان کا کیا حق ہے انسان کے اوپر. آنکھ کو کہاں استعمال کرے، کہاں استعمال نہ کرے، ہاتھ کہاں اٹھائے، کہاں نہ اٹھائے، ساتھ دیتے رہے میرے، پاؤں کہاں چلے کہاں نہ چلے، ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں حق النفس. حق اللہ، حق العباد، حق النفس. ٹھیک ہے نا. اب حق کا ذکر آ گیا تو دل چاہ رہا ہے علی والوں کے سامنے ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آگے بڑھوں. دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے، میرے پروردگار نے قرآن مجید کے اندر حق جانتے کسے کہتے ہیں؟ لغت میں حق کی ڈیفینیشن یہ ہے، ذرا سا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ہے بڑا باریک. ذہن میں اپنے سپرد کریے گا اپنے ذہنوں کے، تاکہ اس جملے سے میں کام لوں. حق کے معنی لغت میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ چیز حق کہلاتی ہے جو پہلے سے ثابت ہو، اسے ثابت نہ کرنا پڑے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہیں، مولا آباد رکھے، سلامت رہیں. جو پہلے سے ثابت ہو. آ جائیں بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. کوئی جملہ کہنا نعرہ لگے گا ابھی انشاءاللہ، پوری طاقت سے لگے گا. سب نہیں لگا رہے ہیں، پوری طاقت سے جواب آنا چاہیے انشاءاللہ جتنے کھڑے ہوئے ہیں. حق کی ڈیفینیشن ہم نے پوچھا علماء لغت سے، ڈکشنری والوں سے کہ بھائی حق کسے کہتے ہیں؟ کہنے کہ حق اسے کہتے ہیں جو چیز پہلے سے موجود ہو، جو واقعاً ثابت ہو، جسے ثابت کرنا نہیں پڑے. مولا آباد رکھے. جو پہلے سے وجود رکھتی ہو، جو واقعاً موجود ہو، جو حقیقت موجود ہو، اس کا نام ہے حق. ٹھیک ہے نا. حق کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ماننے نہ ماننے کا محتاج نہ ہو. ہم مانے جب بھی حق ہے، ہم نہ مانے جب بھی حق ہے نا. اسی لیے میرے اللہ نے کہا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ سب جانتے ہیں کہ میں حق مبین ہوں. تو اللہ حق مبین، یہ قرآن کی آیت تھی. اور میرے نبی نے جب کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. علی والو، کچھ لوگوں نے پڑھ کر نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ علم آپ دیں گے کسے؟ تو بے اختیار کہنے لگے یاخذھا بحقھا، یہ علم اسے دوں گا جو علم کے حق کو ادا کرے. سلامت حق کو ادا کرے. سلامت رہے. مولا آباد رکھے. حق علم اسے. سلامت رہے. مولا آباد رکھے. مل کے بولیں، مل کے علی مولا. جو ہے اسے حق دوں گا جو حق کو ادا کرے. سلامت رہے. مولا آباد رہے، آباد رہے. اتنی تعداد میں ماشاءاللہ مومن کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں علی کا ذکر سننے کے لیے. قرآن کی روشنی میں میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. سب جانتے ہیں، پوری کائنات جانتی ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میں کون ہوں؟
میں حق مبین ہوں، میں کھلا ہوا حق ہوں، ہے نا. اور میرے نبی نے کیا کہا؟ لأعطین رایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ. یہ تو حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے نا. وہ یحب اللہ ورسولہ ولن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. دیکھو علی والوں، میں اس حدیث پہ کوئی ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ خود انسان سمجھتا ہے. میں اگر اس وقت کہوں جناب اس وقت دن نکلا ہوا ہے، اس وقت دن ہے، تو اب کیا سمجھے آپ اس سے کہ رات نہیں ہے؟ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جناب دن نکلا ہوا ہے تو رات نہیں ہے. دن نکلنے کا توجہ کرنا علی والو، آپ کی ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں. جملہ جتنا بینڈ میں بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ نعرے لگیں گے، لیکن میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا جناب دن ہے تو آپ خود سمجھ گئے بغیر کہے ہوئے کہ رات نہیں ہے. میں نے کہا جناب رات ہے تو آپ خود سمجھ گئے کہ دن نہیں ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اسلوب بیان کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ سمجھا جاتا ہے. علی والو، نبی والو، نبی نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. یعنی اب تک جو گئے ان کی گارنٹی نہیں لی. حیدری سلامت رہے، مولا آباد نہ کیا سلامت رہے، سلامت رہے. یا علی آ جانا، یہ کوئی باتیں کر رہی علی مولا آ جائیں تو جلدی جلدی پیغام مکمل ہو جائے اور میں آگے بڑھ جاؤں. تو اب نماز روزہ آ گیا. حق اللہ میں نماز پڑھو اللہ کے لیے، روزہ رکھو اللہ کے لیے، ہے نا. حق اللہ، حق اللہ، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. اور اس کے بعد بندے کا بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے نا. بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، پڑوسی ہے، بھائی ہے. تو میں نے مثالیں دی، آپ مثالیں نکالتے رہے. بندے کا بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ ہے حق العباد، حق الناس. اور تیسرا حق انسان کے اعضاء و جوارح. میری آنکھیں کہاں استعمال ہوں، کہاں استعمال نہ ہوں. ہاتھ کو میں کہاں رکھوں، کہاں نہ رکھوں. پاؤں کو میں کہاں چلاؤں، کہاں نہ چلاؤں، ہے نا. زبان کہاں استعمال کروں، کہاں استعمال نہ کروں. علی والے میرا ساتھ دیتے رہنا. یہ ہے حق النفس، ٹھیک ہے نا. اب حق کی بات آ گئی تو ایک آیت ہے، اس کے بعد نبی کا ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں. اس جملے کی قدر کرنا. نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ آیت اتری کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، نبی نے سنایا کہ فرمان پروردگار ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. توجہ فرما، قرآن کی آیت ہے. اللہ محسنین کو، بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں، مجھے کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. اب یہ جملہ انشاءاللہ یاد رہے گا ہمیشہ. اللہ نے کہا کہ جناب میں محسنین کو یعنی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، دوست رکھتا ہوں. جب لوگوں کو نبی نے یہ حدیث سنائی تو روایت کی جملے کسی صاحب نے پڑھ کے پوچھا، کسی شخص نے نبی کے بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میں نبی کہہ رہے ہیں نا اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہنے گے امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. دیکھو ممبر کا تقاضا ہے یہ، ہے نا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا نبی بول رہا ہے نا. یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ نبی کا پیغام. یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہنے گے امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. روایت میں کہ اس نے پھر پوچھا، دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ نبی نے پھر کہا امک، اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. پوچھنے والا بھی ضدی تھا، اس نے تیسری مرتبہ روایت کہتے پھر پوچھا توجہ کہ یا نبی اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو نبی نے کہا اپنے باپ کے ساتھ کر. یعنی محبت کے 3 حصے، ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے. نص رسول ہے. کتنا امپورٹنٹ، کتنا اہم اور کتنا واجب الاحترام رشتہ ہے باپ کا. دونوں رشتے بڑے محترم ہیں، توجہ کرنا. دونوں رشتے بڑے محترم ہیں. باپ کا رشتہ بھی انتہائی احترام والا، ماں کا رشتہ بھی انتہائی احترام والا. میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کا پیغام میرا نہیں ہے، قرآن و حدیث کا پیغام ہے. نبی سے پوچھا یا رسول اللہ کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. کہا کس کے ساتھ نیکی کروں، حسن سلوک کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. چوتھی مرتبہ پوچھا کہا اپنے باپ کے ساتھ احسان کر. تو کتنا احترام والا رشتہ ہے. ابھی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، باپ کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ ائمہ کا پیغام ہے. باپ بھی انتہائی احترام والا، ماں بھی انتہائی احترام والی. عرض کروں میں نہیں کہہ رہا ہوں. سورہ لقمان 31واں سورہ، جانتے ہیں اس میں اللہ نے کیا کہا؟ کیا رتبہ ہے ماں باپ کا. سنیے گا جتنا مجھے بیٹھا ہوا میرے ساتھ. چلے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ لقمان کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں.
سورہ لقمان میں اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو. اللہ کہہ رہا ہے میں خالق ہوں، تمہارا پروردگار ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، میرا شکریہ ادا کرو. اللہ کہہ رہا ہے بندوں سے کہہ رہا ہے میرے شکر گزار بن جاؤ. اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ میرے شکریہ کے بعد اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اگر آپ بیدار ہیں تو اب جملہ آ رہا ہے، پوری طاقت لگائیں، پوری طاقت لگائیں. ایسے نہیں جس پیچھے والے بیدار بیٹھے میں سامنے والوں سے کہہ رہا ہوں پوری طاقت لگانی ہے. میں آپ کا موڈ دیکھ رہا ہوں، جتنا پڑھوائیں گے بیداری سے پڑھوں گا. اب وقت کم ہے لیکن یہ تاریخی جملہ ہو جائے. میں نے نہیں کہا، اللہ نے سورہ لقمان میں کہا میرے شکر گزار بن جاؤ. اور میرے شکر گزار بننے کے ساتھ 5 آیتوں کے بعد 10 سوروں کے بعد اللہ نے نہیں کہا، فوراً اس کے بعد کہتا ہے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے وجود کا حقیقی سبب ہوں اور والدین تمہارے وجود کا مجازی سبب ہے. تو میرا بھی شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اب یہ قرآن کی آیت ہے نا، اب قرآن کی آیت ہے، قیامت تک جائے گی کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. اب نبی کے چاہنے والوں کو پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو حکم ہے شکریہ ادا کرنے کا ماں باپ کا، کیا یہ فقط ہمارے لیے ہے؟ کیا نبی اس حکم سے مستثنیٰ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی ذرا ساتھ چلے مل کے، ذرا یہ فیصلہ ہو رہا ہے. بھائی یہ حکم ہے قرآن کا کہ ماں کے شکر گزار بن جاؤ، باپ کا شکریہ ادا کرو. تو کیا یہ حکم فقط امتیوں کے لیے ہے؟ کیا حکم یہ میرے لیے ہے؟ کہ فقط آپ کے لیے ہے؟ کہ فقط ان کے لیے ہے؟ کیا حکم میں، اس حکم شکریہ میں میرا نبی شامل نہیں ہے؟ تو علی والوں نبی والوں کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں نبی شامل نہ ہو. تو نبی پر بھی واجب ہے نا کہ نبی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. اور شکریہ ہوتا ہے نعمت پر، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات پہنچی بھائی؟ ایسا نہیں، آواز نہیں آ رہی مجھے. میں اتنا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، پوری طاقت سے میرا ساتھ دینا ہے. اگر تھکے تو آپ الفاظ دب جائیں گے. پوری طاقت کے ساتھ اتنا مجمع نبی کا چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، قرآن کا ماننے والا بیٹھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے میرا شکریہ ادا کرو، اور فقط میرا نہیں، میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کا شکر گزار بن جاؤ، اپنے باپ کا شکریہ ادا کرو. یہ حکم فقط میرے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہے قیامت تک کے لیے. اور میرا نبی بھی اس حکم میں شامل ہے. تو نبی پر واجب ہے نا کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے. شکریہ ہوتا ہے نعمت پر، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. لیکن عالم اسلام کے گروہ کا خیال یہ ہے کہ نبی کا نام باپ مسلمان. میں جملہ کہہ رہا ہوں پوری طاقت لگاؤ. ایسا نہیں میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، اگر جو تھک گیا میرا ساتھ دے. تو عالم اسلام کے ایک گروہ کا سب مانتے ہیں، لیکن ایک گروہ کا خیال یہ ہے، میرے ساتھ دے رہا ہوں کرنی میرے ساتھ مل کر. عالم اسلام کے ایک گروہ کا خیال، آواز آ رہی ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے؟ ہوں کرنا میرے ساتھ مل کے ذرا. یہ جملہ میں رک گیا ہوں، اتنی آسانی سے نہیں بیان کروں گا. زمانے کو سناؤ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اور قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. میں خدا کرے مجھے یہ تاثیر میرے مولا کے صدقے میں کہ ایک ایک علی کے چاہنے والوں تک جو کھڑے بیٹھے ہوئے یہ پیغام پہنچ جائے. اچھا تو کیا جملہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں؟ اللہ نے یہ کہا کہ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ، ہے نا. اب مجھے بتاؤ، کہنے والے کہتے ہیں بھائی نبی کے نہ باپ مسلمان، نعوذ باللہ، نہ نبی کی نہ ماں مسلمان، تو کیا اللہ حکم دے گا کہ کافر کے شکر گزار بنو؟ تھک گئے لگ رہا ہے. آپ اگر ذرا نعرہ لگے گا آخر میں، نعرہ لگے گا آخر میں، ذرا میرا ساتھ دے. نعرے کی آواز کو اپنی جمع کر کے رکھیں، محفوظ کر کے رکھیں. نعرے لگیں گے ابھی پوری طاقت سے. ذرا جوان بچے بوڑھے مل کر ساتھ آ جائیں تاکہ میں پیغام پہنچا دوں. نبی کو بھی حکم ہے اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. سننے والے سوچا میں کہنے کے جا رہا ہوں بڑا تاریخی جملہ جو کرا میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ مولا علی کے صدقے میں. نبی کو حکم ہے کہ کافر کے شکر گزار بنو. نہیں، نبوت نہ کبھی کافر کا احسان لیتی ہے، نہ کبھی کافر کی شکر گزار بنتی ہے نا. تو حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. کس کو حکم ہے؟ نبی کو حکم ہے. اور قرآن نے آگے بڑھ کے کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور رسول کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رسول تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. کیا حکم ہے؟ کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایسے دعا کرو، اپنے پالنے والوں کے لیے ایسے دعا کرو. یہ کہو رب ارحمہما، پروردگار، بیدار رہنا، پروردگار ان دونوں. ذرا سب سارے بیدار ہو جائیں، آپ تھکیں گے وہ پیچھے والے تھک جائیں گے. میں پوری طاقت کلیجے کے لگا رہا ہوں، میں میرے ساتھ دیے گا. رب ارحمہما، پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کر پالا تھا. نبی کے بچپنے میں نہ نبی کا باپ زندہ نہ ماں زندہ. اب پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر نبی کو پالا؟ آباد رہے حیدری.
مل کے بولے پہلے، مل کے. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اس سے بھی فلک شگاف درود پڑھے بالبلند ترین صلوات محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد. خدا آپ کے ذہنوں کو، آپ کے دل و دماغ کو آل محمد کے فضائل سے روشن رکھے. خدا آپ کی زبانوں کو آل محمد کے درود سے معطر رکھے. خدا نبی کے چاہنے والوں کو، اللہ کے چاہنے والوں کو میں شان مصطفیٰ میں جملہ کر دوں. میں نے جملہ کیا کہا؟ میں نے نہیں کہا، آخری آدمی تک میرا اللہ کہتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے نواز دے جیسی رحمت سے ان دونوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا. اب جنہوں نے نبی کو پالا انہیں تم خود جانتے ہو، ہے نا. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ اس لیے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. میں نبی کا جملہ سناؤں، اللہ ان سے راضی نہیں ہے. ارے بھائی نبی کہتے ہیں ابو طالب کے انتقال پر کہ رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پر رحم کرے جس نے بچپنے میں مجھے پالا تھا. نبی کی دعا ہے کہ خدا رحم کرے. لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ کہ جب نبی کے دعا کرنے کے بعد بھی اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو جائے؟ بولو یار. پہنچ رہی ہے پانی دے، پانی دے. مل کے بولے بھائی، مل کے بولے، ہاتھ کھول کے مل کے. ربیانی صغیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھو تھوڑا سا اور. چہرے کھل رہے ہیں، علی کے باپ کے نام آتا ہے. چہرے کھل رہے ہیں اور چہرے کھلنے میں چاہیے، اس لیے کہ شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی. میں تو حق بات بیان کر رہا ہوں نا، ابھی حق کی تعریف بھی ہو گئی تھی. شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے. 10 منٹ رہ گئے فضائل کے مسائل پہ آؤں گا، لیکن یہ 10 منٹ بڑے قیمتی ہیں. آپ کے ذہنوں میں جملے اتر جائیں، میں مذاہب پہ آ جاؤں. جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا. ارے مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. اس کیوں مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا؟ ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم، بد نسل کا بھی ذکر علی کر. یا علی. بھئی آگے والوں کی آواز نہیں آئی ہے نعرے کی، اتنی طاقت سے انہوں نے محنت کر کے نعرہ لگایا ہے. مل کر سارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ. یا علی ماشاءاللہ. سلامت مولا آباد رکھے، ٹھیک ہے نا. تو بھائی میں بار بار کہتا ہوں، دیکھو عقیدے کی آیت پڑھی تھی میں نے. آپ قرآن ہدایت کرتا ہے مضبوط عقیدوں کی، مضبوط ترین عقیدوں کی ہدایت کرنے والی کتاب ہے قرآن. اور اسلام بس بیان آخری مرحلے سے قریب ہو رہا ہے، لیکن 5-7 جملے ہیں جو شان مصطفیٰ میں مجھے عرض کرنے ہیں اور آپ سے یاد لینی ہے. بس اسی طرح بیدار رہیے گا. تھک تو نہیں رہے؟ یہ جو آوازیں آتی ہیں نا، اس سے یہ پورا مجمع بیدار رہتا ہے. یہ علی کے نام کا معجزہ ہے، نہ آپ کا کمال نہ میرا کمال. ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا. اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ.
یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، یا الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، ٹھیک ہے نا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، سورہ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی آیت پڑھ رہا ہوں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ رسول یہ بے وقوف لوگ، مجھے احساس ہے گرمی بھی ہے لیکن بس یہ 10 منٹ ہے اور مجھے پھر مسائل پہ آ جانا ہے، پر میرے ساتھ رہیے گا۔ رسول یہ بے وقوف لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، صفحہ جمع ہے صفی کی، صفی کے معنی احمق، بے وقوف، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اب ترجمہ کرنا ہے مجھے۔ یہ بے وقوف، یہ احمق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کو کیوں پھیرا؟ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، سب جانتے ہیں نا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہہ رہا ہے قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دو ان بے وقوفوں سے کہ مشرق بھی اللہ کے لیے ہے۔ پیچھے والے بھی ذرا ساتھ آ جائیں، ذرا جو پنکھے کے پیچھے مولا آباد رکھ کے پیچھے تک ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ صرف 5 7 8 منٹ رہ گئے اور مسائل پہ آنے لگا ہوں میں، لیکن ایک پیغام ہے قرآن مجید کا، یہ بیان کر دوں انشاءاللہ۔ آپ نے میرا ساتھ دیا، بڑی بیداری سے مشکل باتوں کو اپنے ذہن کو سپرد کیا ہے نا؟ کہہ دو ان سے مشرق بھی اللہ کے لیے، مغرب بھی اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دیتا ہے نا؟ سلامت رہے، سلامت رہے قرآن سننے والے، خوش ہونے والے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر خوش ہونے والے، مولا آپ کا بات رکھے۔ دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے امام فرماتے ہیں ذکرنا اہل البیت شفا، ہم آل محمد کا ذکر شفا ہے، خدا سارے مریضوں کو شفا کامل عطا فرمائے اس قرآن پاک کے شفا ہونے کے صدقے میں، ٹھیک ہے نا؟ مجھے آگے جانا ہے، وقت نہیں میرے پاس، مجھے معاف کریں، 5 7 منٹ رہ گئے فضائل کے اور جب مکمل کرنے۔ بے وقوف کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا، روح گردانی کیوں کی، منہ کیوں پھیرا؟ اللہ کو جلال آ گیا، اللہ کو جلال آ گیا، کہتا ہے وما جا، اسی سورہ میں کہتا ہے، اسی سورہ میں، اسی پارے میں کہتا ہے، کہنے کہ یہ بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا؟ اللہ کہہ رہا ہے وما رسول وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا، اور ہم نے قبلے کو بدلوا دیا، اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے۔ آ جائیں، فیصلہ ہوگا قرآن کی۔ سلامت رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ، سلامت رہیے آپ کے سبحان اللہ، آپ کے نعرے، مولا آباد کے قرآن سننے والوں کو بیان ختم ہونے لگا لیکن میں مجبور ہوں جملہ پڑھنے پر، پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں، ذاکر پڑھتا ہے نبی کی شان میں، خدا ان کو سلامت رکھے سب کو، ہے نا؟ لیکن اب دیکھیں قرآن میں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے اسی سورے میں، اسی پارے میں، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، رسول ہم، اللہ کہہ رہا ہے رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ فلنولینک قبلۃ ترضاها، مت گھبراؤ، قبلے کو اب ہم وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے۔ سلامت رہے مصطفیٰ کے ماننے والے، سلامت رہے، آباد رہے نبی کے چاہنے والوں، میرا پیغام ہے جہاں جہاں نبی کے چاہنے عاشقان مصطفیٰ کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے انہیں یہ پیغام پہنچ جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف، مت گھبراؤ، فلنولینک، دوسرا پارہ جا کے آیت چیک کر لینا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، لام تاکید لگا ہوا ہے، نون ثقیلہ لگا ہوا ہے، ہم ضرور بے ضرور، ہم یقیناً ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے، ترضاها جہاں تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اب نبی کو حکم آیا فول وجهک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسلمانوں کو حکم آیا، نبی کو حکم آیا، پہلا حکم نبی کو ہے اپنا رخ کرو کعبے کی طرف، پھر مسلمانوں سے کہا گیا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، مسلمان جہاں کہیں ہو جب نماز پڑھے تو رخ کرے کعبے کی طرف، اکاڑے میں کعبے کی طرف، کراچی میں کعبے کی طرف، لاہور میں کعبے کی طرف، اسلام آباد میں کعبے کی طرف، پشاور میں کعبے کی طرف، ایران میں کعبے کی طرف، عراق میں کعبے کی طرف، ہندوستان میں کعبے کی طرف، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو اگر اہل بیت پردہ غیب میں ہو، رحمت مولا آباد رکھے، آپ تھوڑا ٹیس کر دیں، بات ٹیس کر دیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ پڑھنا تھا، آپ کی بیداری دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، پڑھوں تو جملے؟ اچھا دیکھو، اب دین کا محور، دین کا
عقیدے کا مرکز میرا نبی ہے نا، اس نبی پر جو اللہ نے آیت اتاری وہ سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی بڑوں کو بھی۔ میں آیت پڑھ رہا ہوں، بیان کہیں بھی ختم ہو جائے گا لیکن چند جملے ہیں نبی کی شان میں، مل کر فیصلہ کریں تاکہ بیان آخر جائے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، لا اکراہ، یہ نوجوان بڑے خوشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور داد بھی دے رہے ہیں، اللہ نے سب کو سلامت رکھے، میرے بزرگوں کو، جو بچوں کو، نوجوانوں کو جو قرآن کا ذکر سننے بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے اتنی تعداد میں بس سب سے اپیل کر رہا ہوں، آخری کلمات ہے کہیں بھی گزرے لوں گا لیکن نبی کی شان میں جملہ مکمل ہو جائے تو میں آپ سے یاد لے لوں۔ دین میں جبر نہیں اللہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ کہتا ہے میں جبر کیوں کروں گا، ذرا بولتے رہنے میرے ساتھ ساتھ۔ اتنا مجمع اشر پنڈال میں کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے، سارے مل کر بولیں گے تو مزہ بھی آئے گا۔ تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں، 4 یا 5 منٹ دیکھ لیں گھڑی کے، انشاءاللہ اسی میں شاید بیان ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں جبر کیوں کروں گا، قد تبین الرشد من الغی، میں نے تو ہدایت اور گمراہی دونوں سامنے رکھ دی، چاہے اس راستے پر آؤ چاہے اس راستے پہ جاؤ، میں جبر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب آپ کے مطلب کا جملہ آ رہا ہے، میرا ساتھ دیے گا ذرا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کہتا ہے جو بھی طاغوت کا، باطل قوت کا انکار کرے، بس ختم ہو گئی بات نہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور مجھ اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو صحیح معنی میں اللہ کی رسی کو اسی نے تھاما ہوا ہے۔ علی والو تمہارے ہاتھ سلامت رہے، تمہاری آوازیں سلامت رہے۔ میں نے نہیں کہا، آیت الکرسی میں قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جو بھی باطل کا انکار کرے اور کیا کرے، مجھ اللہ پر ایمان لائے۔ پہلے کیا ہے؟ انکار، بعد میں کیا ہے؟ اقرار۔ کلمے کی شان سمجھ میں آئی؟ پہلے ہے لا الہ، بولے یار علی والے سلامت رہے، مولا بات رکھے، مل کے ذرا سارے آ جائے، بیان ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ کی زحمت ہے۔ پہلے ہے بھائی کلمہ پڑھنے میں پہلے ہے لا الہ، پھر ہے الا اللہ، پہلے ہے لا الہ، پہلے انکار ہے، پھر ہے الا اللہ، اقرار ہے۔ یعنی آیت الکرسی نے بتلا دیا کہ پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو پہلے اس کے دشمن پر لعنت کرو پھر محبت۔ مل کے بولیں، مل کے بولیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی یہ بلند تر صلوات نہیں ہوئی، بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بس بیان ختم ہو رہا ہے۔ تو اس آیت نے کیا بتلایا کہ دین میں کوئی جبر ہے؟ جبر نہیں، جبر دین میں لا اکراہ، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے گا، یہ بھی جملہ آپ کے کام کا ہے۔ دین میں اگر جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے۔ سلامت رہے مولا آباد، ذرا مل کے آ جائیں سارے نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں، مولا آباد رکھے آپ کے پاس۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، فورس نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تو دین میں جبر نہیں ہے تو دین میں کوئی سمجھوتا بھی نہیں ہے، دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے۔ لیکن آئے مشرک، آئے کافر میرے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ محمد، نبی کو نبی تو نہیں مانتے نہیں ہے، کہنے کہ محمد ہم تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سمجھوتا؟ کہنے کہ ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، سمجھوتا ہو جائے، کمپرومائز ہو جائے۔ علی والو اللہ کو جلال آ گیا، وہ قہار و جبار ہے، اس نے پورا سورہ بھیج دیا۔ رسول کہہ دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ مل کے آئے، ذرا مل کے آئے، ایسے نہیں پوری طاقت سے جملہ چاہ رہا ہوں میں۔ جتنے پیچھے مجمع بیٹھا ہوا ہے سارے بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے والے بیدار ہیں، سلامت رہے مولا آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بس کیمرے کے پیچھے جن کو میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ بھی ذرا میرے ساتھ آواز کو ملا ہے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ رسول کہتے ہیں یہ کافر، یہ بیہودہ، یہ مشرک کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں، ایک دن تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، کوئی کمپرومائز ہو جائے، کوئی سمجھوتا ہو جائے، نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، رسول کہہ دو کافروں سے، قل رسول تو کہہ دے، اللہ نے بات کرنا بھی پسند نہ کیا۔ بولو علی والو، سامنے والا خدا کے لیے ذرا
جملہ میں مسائل پہ آنے والا ہوں، ذرا 5 منٹ دے پڑھا اپنے بیداری سے مشکل باتیں سن لی ہیں، یہ جملے یاد رہنے والے جو پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ مولا کے صدقے میں جتنا مجمع کھڑا ہوا ہے. قل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی، جھوٹے خداؤں کی عبادت لا اعبد، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ذرا مجھے احساس دلائیں، اتنا مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، اتنا بیدار مجمع، اتنے نعرے لگانے والا مجمع. ولا انتم عابدون ما اعبد، میں جانتا ہوں. ختم ہو رہا ہے میرا بیان، مجلس ختم ہو رہی ہے، فضائل کا آخری جملہ ہے یہاں سے لے کر آخر تک. میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت پرستش نہیں کرو گے، ہے نا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا رسول تو کہہ دے ان سے ولا انا عابد ما عبدتم، میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. جملہ سنبھالو، مولا آباد رکھے، جن کی آواز نہیں آ رہی ہے پھر مل کے سارے آ جائیں. میں قل یا الکافرون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہ حال میں کرتا ہوں نہ مستقبل میں کروں گا، اور میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. تو نبی والو، اللہ نے قرآن میں نبی کو کہلوا دیا کہ زمانے دین ہے، ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، اور ہمارا محمد نہ ماضی میں بت پرست تھا، نہ حال میں ہے، نہ مستقبل میں ہے. تو اب محمد کی جگہ وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست ہو نہ حال میں. وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست، نہ حال نہ مستقبل. وہ بیٹھے جس کے لیے نہ کرسی کی احتیاج، نہ اقتدار کی احتیاج، نہ لشکر کی نہ عسکر کی. ولی محتاج نہیں ہوتا حکومت کا، ولی محتاج نہیں ہوتا کرسی کا. گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے.